अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, सलमान गनी साहब, सुहेल बड़ाई साहब और अयाज अमीर साहब। इस प्रोग्राम का आप भी हिस्सा होंगे जब आप अपनी राय का इजहार करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के इब्तदाइये में उन अफराद के साथ हम ताज़ियत करेंगे, उन ख़ानदानों के साथ, लाहिकीन के साथ जिन्होंने आज जुम्मतुल विदा के दिन अपने प्यारे खो दिए। जब ईद की आमद है और ऐसे में शॉपिंग में मसरूफ़, ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ अफराद पर हमला किया गया। ये पारा चनार में पेश आया वाक़या जहाँ 10 अफराद अपनी जान से गए और कोयटा भी आज दहशतगर्दी का निशाना बना जहाँ 13 अफराद शहीद हो गए। अफसोस के साथ साथ तशवीश की एक लहर इस वक्त मुल्क भर में पाई जा रही है और हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक में सबको इस नौइयत के शर से महफूज रखे और सब की हिफाजत करे। साथ साथ हुकूमत को ये तौफीक दे कि वो अमन और अमान की सूरत हाल को यकीनी बना सके। बहरहाल इसके पस पर्दा क्या नासर हैं ये तो वक्त के साथ साथ सामने आएगा। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं वापस। रहमान मलिक आज JIT के रूबरू पेश हो गए और उसके बाद उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उनका ये कहना था कि वो सब सच सच बता कर आए हैं और ये तहकीकात जो की गई इस केस के सिलसिले में अपने वक्त में उन्होंने अपने इनफरादी या ज़ाती हैसियत में नहीं की थी बल्कि सरकारी सतह पर की गई थी। सवाल जो आपके सामने रखना है वो ये कि रहमान मलिक आज अगर JIT के सामने पेश हुए हैं तो क्या ये हुक्मरानों के लिए कोई खतरे की घंटी है या हुक्मरान खानदान की मुश्किलात में इजाफा कर सकती है? और यही सवाल सुहेल बड़ाई साहब के सामने रखूंगी मैं। सुहेल साहब, पार्टी इज ओवर, लाइक कैसे ये सोचा जा सकता है कि वाकई अब बात जो है वो खात्मे की तरफ जा रही है और रहमान मलिक का पेश होना भी इसी सिलसिले में एक कड़ी साबित होगा? देखिए, रहमान मलिक साहब जब एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA थे तो उस ज़माने में उन्होंने तफ्तीश की थी और मेरा ख्याल है कि उसकी फ़ाइलें गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, सुप्रीम कोर्ट में और बहुत सारे दूसरे लोगों के पास हैं। और रहमान मलिक साहब ने ये बयान तो ज़ाहिर है नहीं वो दे सकते कि जी वो मैंने गलत तहकीक कराई थी या मैंने गलत तफ्तीश करवाई थी। लाजमी तौर पर आज उन्होंने उसकी तस्दीक की होगी कि जो उन्होंने इससे पहले तफ्तीश की थी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी देखा जाए तो बिलावल भुट्टो से अगर उन्होंने पूछा हो या आसिफ जरदारी साहब से पूछा हो तो उन्होंने भी मेरा ख्याल है यही कहा होगा कि आप जाकर यही गवाही दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी अब इस बात की बड़ी क्लियर हामी है काफ़ी अरसे से कि इस हुकूमत को जाना चाहिए या JIT के वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि JIT पहले भी इस तरह से उसका पूरा तासुर था कि मियां नवाज़ शरीफ की सुर्ख रुई का कोई मुझे इम्कान नज़र नहीं आ रहा था और रहमान मलिक के जाने से कोई नई चीज़ तो शायद उनके सामने ना आई हो, लेकिन जो इससे पहले वो तफ्तीश कर चुके हैं उनकी उन्होंने तस्दीक की होगी और आने वाले दिनों में भी वो ज़ाहिर है ऐसे गवाह बुलाएंगे। और मुल्क की सियासी फ़ज़ा को भी अगर देखें तो ऐसे लगता है कि कोई तब्दीली आने वाली है। सवाल फिर वही है कि क्या इस तब्दीली से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, अदम इस्तेहकाम आएगा, क्या होगा? आगे का जो मंज़र है वो बड़ा धुंधला है और उससे डर लग रहा है। काश कोई उस अगले मंज़र को भी वाज़े करे। अच्छा अरुण साहब, रहमान मलिक कह गए कि वो शरीफ खानदान के केस को दाई की तरह जानते हैं। अगर वो दाई की तरह जानते हैं तो इस केस में फरीक क्यों ना बने पीपल्स पार्टी? मलिक साहब की आदत, वो क्यों फरीक बनते हैं? वो मलिक साहब की आदत है बढ़हंकने की। जाहिर है उन्होंने तहकीकात की है तो जानते हैं, बैंकों के नाम हैं, अकाउंट नंबर हैं, इतना बेशुमार वक्त सर्फ किया और वो अकेले थोड़ी थे उस तहकीकात में, उनके साथ लोग थे और सरकारी वसाइल थे, उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी। देखिए, केस तो पहले इस्टेब्लिश हो चुका, मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो पहले इस्टेब्लिश हो चुका। गवाह की अगरचे लिखी हुई मौजूद है, गवाह की ज़रूरत इसलिए होती है कि बहस से बात खुलती है कि इसमें कहीं कोई तजाद तो नहीं है, नक्स तो नहीं है, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। शवाहिद और दलाइल उसमें से उभरते हैं और उन रिपोर्ट करने वालों को, फैसला करने वालों को आसानी, राय देने वालों को आसानी होती है। इन्होंने तो राय देनी है, वैसे JIT पे जिस तरह यलगार कर रखे है तो लगता है इन्होंने फैसला सादर करना है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सादर करना है और जल्दी नहीं होगा। अच्छा। ये नहीं हो सकता कि उन्होंने इधर रिपोर्ट दी तो अगली शाम फैसला हो गया। भाई उस पर वकील पेश होंगे, बहस मुबाहिसा होगा, जाहिर है, और वक्त लगेगा, उसमें कोई टाइम लगेगा। इतनी जल्दी मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी फैसला होगा। केस तो इस्टेब्लिश है, इसलिए वो पैनिक में हैं बड़ी हद तक, ऐसा लगता है, यानी बाकी फैसला तो अदालत का होगा, इसीलिए तो वो इतनी पैनिक में है कि JIT को तो छोड़ ही दें। अगर कोई शख्स JIT के हक में राय दे, मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि मुझे काफ़ी गालियाँ मौसूल हो रही हैं, वो सिलसिला अब तक जारी है। कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो स्टैंड लेता है और ये कहता है कि JIT पे प्रेशर न डाला जाए, वो गालियाँ देता है। और अब उस तहरीक इंसाफ वालों को बहुत पीछे छोड़ गए नून लीग वाले,
آپ اتنی گالی گلوچ کرتے ہیں اور اتنی بدتمیزی کرتے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن تو یہ دونوں پریشر تو اس پہ آئے گا. ہارون صاحب آپ دونوں کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. یہ دونوں کو ہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ان کو پیچھے چھوڑ گئے. اب یہ سرکاری وسائل ہیں. تہذیب کا دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, میں اس کی تفصیل ابھی نہیں بتا سکتا, کہ بہت سی اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی اور بہت تباہ کن چیزیں ہیں. 10 جولائی کو نہیں دیکھ رہے ہارون صاحب فیصلہ آتا, وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد بحث مباحثہ ہوگا ایاز صاحب, لیکن یہ قانونی عمل ہے. جے آئی ٹی کی تحقیقات یا جے آئی ٹی جو بھی کر رہی ہے, اسے کچھ حلقے جو ہیں وہ جمہوریت کو خطرہ کیوں قرار دے رہے ہیں؟ بھائی دیکھیں نا, میاں نواز شریف کا نعرہ تھا جب افتخار چودھری صاحب کی وہ تحریک کی بحالی کر رہے تھے, آزاد عدلیہ, آزاد عدلیہ, پاکستان کے مسائل جو ہیں ان کا حل کیا ہے, آزاد عدلیہ, معیشت کیسے ٹھیک ہوگی, پاکستان آزاد عدلیہ ہو جائے. یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آزاد بینچ بیٹھا ہے, اپنا وہ کر رہا ہے. یہاں پہ جمہوریت کا بخار جو ہے وہ کر گیا, لیکن اب وہ بھی تھم چکا ہے. وہ جو یلغار تھی سپریم کورٹ پہ, جے آئی ٹی پہ, اس کی وہ شدت میں کمی آ گئی ہے. جیسے انہوں نے پہلے دباؤ ڈالنا چاہا تو سپریم کورٹ پہ شروع میں بیانات آئے تھے, پھر وہ تھم گئے. تو جے آئی ٹی پہ وہ نہیں ہے. اب جو بات سہیل صاحب کہہ رہے ہیں, ہم باقی لوگ کہہ رہے ہیں, اب وہ رائٹنگ جو ہے, جو لکھائی ہے دیوار پہ حکمران جماعت کو جوں زیادہ واضح ہو کے نظر آ رہی ہے, تو ان میں کچھ پریشر بھی ہے, پینک بھی ہے, لیکن ایک وہ کیا کہتے ہیں ریزگنیشن بھی ہے کہ ہاں حالات جو ہیں وہ خراب جا رہے ہیں. حکمران جماعت جو ہے اس وقت, اور حکمران خاندان ریلی, کیونکہ یہ جماعت کی کوئی تطہیر نہیں ہو رہی, یہ ایک وہ جو لیڈرشپ ہے یہ ایک فیملی کی ہو رہی ہے. الزامات ان پہ ہیں, جماعت پہ یہ الزامات نہیں ہیں. وہ جو ہے اس گھیرے میں ہیں, کچھ بات ان کو ہاتھ پیر, اور گھیرا کتنا تنگ ہو جائے گا رحمان ملک کے پیش ہونے سے؟ نہیں, رحمان ملک سے کہیں آگے چیزیں جا چکی ہیں. اس وقت جو انہوں نے وہ ترتیب دی تھی وہ اپنی جگہ تھی, لیکن پیناما پیپرز آئے, اس کے بعد یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد شریف خاندان کا ڈیفنس آیا جو کہ نان ڈیفنس تھا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نان پیپر ہے, تو یہ ایک نان ڈیفنس تھا. یہ کچھ بات اس میں کر ہی نہیں سکے. ان کی پریشانی یہ ہے کہ ایک وہ قطری شہزادے تھے, وہ بھی یہاں پہ نہیں آ رہے, وہ بھی نہیں آئے. وہ اس طریقے سے نہ وہ آ سکتے تھے, ان کے لیے بہت ہی امبیرسنگ چیز ہوتی, ان کی وہ رہی سے جو بات ہے وہ بھی نہ رہتی. تو یہ یہاں پہ جو ہے تنگ ہو رہی ہے چیز. لیکن ایک بات جو جمہوریت, اگر حکمران خاندان کے بارے میں کچھ ہوتا ہے تو پارٹی کو تو کچھ نہیں ہوتا. پارٹی ان کی اکثریت ہے, ان کی اکثریت قومی اسمبلی میں ہے, ان کی حکومت پنجاب میں ہے. تو یہ عمران خان جو سڑکوں پر آنے کا ارادہ رکھتا ہے عید کے بعد, نہیں, اس نے ہے کہ اگر آپ جے آئی ٹی کو دباؤ میں لائیں گے, ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم یہ شاید میچ جو ہے وہ یا وہ سیریز جو ہے پیناما کی جیت جائیں گے. مطلب یہ بڑی سیریس چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں. ہم یہ جو پارا چنار اور کوئٹہ میں ہوئے ہیں, اس وقت اشد ضرورت اگر پاکستان کو ہے تو ایک اسٹرانگ سٹیبل حکمرانی کی ضرورت ہے. جب ہمیں وہ چاہیے, یہاں پہ ہم بھی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, حکمران خاندان جو ہے وہ اس پیناما لیکس کی زد میں ہے. یہ کوئی پاکستان کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہے. یہاں پہ ریجن ٹرانزیشن میں جا رہا ہے, افغانستان میں ٹرموائل ہے, ٹرمپ انتظامیہ کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. ہمیں ایک مضبوط, کلیئر ہیڈڈ, صاف حکومت چاہیے جو اس وقت پاکستان میں نہیں. بہت غیر یقینی صورتحال ہے. وہی سہیل صاحب نے جیسے کہ کہا کہ منظرنامہ خطرناک اور خوفناک لگ رہا ہے. سلمان صاحب, کتنا کریڈیبل ہے رحمان ملک کا اس طرح سے آج پیش ہونا جے آئی ٹی کے روبرو, جن کو جھوٹوں کا آئی جی کہہ چکے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف, ذوالفقار مرزا ان کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ یہ سیب کھا رہے ہو تو کہتے ہیں میں کیلا کھا رہا ہوں, اور پھر زرداری, آصف زرداری کے بارے میں جب وہ کرپشن پہ تنقید کر رہے تھے تو حکمران جماعت کا یہ کہنا تھا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے, اور رحمان ملک آج پیش ہو رہے ہیں بات کرنے کے لیے, ثبوت دینے کے لیے. دیکھیں عائشہ, میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کے اندر مضبوط جمہوری سسٹم کے لیے مؤثر احتساب ضروری ہے, اور یہ احتساب پرائم منسٹر سے لے کے نچلی سطح تک ہونا چاہیے, اور جن پہ بھی ایلیگیشن ہیں کرپشن کے, لوٹ مار کے, بدعنوانیوں کے, بے ضابطگیوں کے, کہیں نہ کہیں تو انہیں پکڑے جانا چاہیے. اب جو سوال آپ نے آج پیش کیا ہے کہ جی رحمان ملک صاحب کے آنے سے شریف خاندان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا,
میرا خیال ہے کہ جو آج رحمان ملک صاحب بھی کچھ پیجز جو ہے وہ لہرا رہے تھے، یہ کچھ پیجز میں نے بھی نکالے ہیں نیٹ سے، کہ جس شخص کے خلاف خود کیسز تھے، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA کے تحت 2 کرپشن کے کیسز تھے، احتساب کورٹ نے انہیں سزا دی تھی، اور پھر آپ کو یاد پڑتا ہوگا کہ عدالت عظمیٰ نے انہیں جب نااہل قرار دیا تو آصف زرداری صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اسی رات ان کی سزا ختم کی. تو میرا خیال ہے ان کی پیشی سے حکمران خاندان کی مشکلات میں تو اضافہ نہیں ہوا ہوگا. میرا خیال ہے ایک دفعہ پھر GIT کی ساکھ کے آگے ایک سوالیہ نشان ضرور آیا ہے کہ اگر رحمان ملک کی گواہیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر معاملہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ابھی بات خطرناک صورتحال کی ہوئی ہے، یہ گیم ختم نہیں ہوئی، گیم اب شروع ہوئی ہے، اور گیم جو اگلا فیز ہے وہ عید کے بعد شروع ہوگا. اور بات یہ کہ دیکھیں اگر نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان آج جواب دہ ہوا ہے تو یہ اچھی شروعات ہے پاکستان میں احتسابی عمل کے حوالے سے، اور آنے والے وقت میں بھی یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے جس طرح وہ جواب دے ہوئے ہیں. دیکھیں 13 کویسچن کیا تھے جو کورٹ نے ان کی ذمہ داری، وہ انہوں نے شواہد فراہم کرنے تھے ان فلیٹس کے بارے میں، لنڈن کے فلیٹس کے بارے میں. اب وہ معاملہ جو ہے وہ فلیٹ سے بڑھ کر عزیزیہ، گلف اسٹیل مل اور معاملات، میں کہتا ہوں سارے معاملات کھول لیں. لیکن ایک تو اثر پاکستان میں یہ بھی ہے کہ یہ پرسیپشن بھی ہے کہ یہ صرف احتساب کا عمل اور یہ جو شکنجہ ہے یہ صرف شریف خاندان تک محدود نہیں رہنا چاہیے. اور اس طرح کے احتساب میں جب رحمان ملک صاحب گواہی دیتے نظر آئیں گے تو پھر بہت بڑا سوالیہ نشان اس سارے عمل کے حوالے سے ہوگا. جاوید ہاشمی بھی کہہ گئے سہیل صاحب کہ یہ احتساب نہیں انتقام ہو جائے گا اگر وزیراعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا جاتا ہے. اب ہم آصف علی زرداری جو سابق صدر ہیں ان کی پالیسی کو دیکھیں تو اب تک انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا، لیکن اب رحمان ملک کو آگے کر دیا تو ہم سمجھیں کہ پالیسی پیپلز پارٹی کی بھی اب چینج ہو رہی ہے. جی سہیل صاحب کی طرف جانے سے پہلے کہ اگر رحمان ملک صاحب کی گواہی ہے تو 3 افراد میں بھی سجیسٹ کرتا ہوں پھر ڈاکٹر عاصم صاحب کو بھی بلایا جائے اور آصف زرداری صاحب سے بھی گواہی لی جائے، اور اگر پھر بھی ضرورت پڑے تو جنرل مشرف صاحب کو بھی بلا لیا جائے. جنرل مشرف ریجیکٹ کر چکے تھے اس انکوائری کو جو رحمان ملک صاحب نے کیا ہے. معاملات ختم ہو رہے ہیں، اتنی تیزی سے ان میں اتنی تیزی آ گئی ہے، اختتامیہ کی طرف ہم جا رہے ہیں. آگے چلے معاملہ. سپریم کورٹ نے یہ بھی حکم صادر فرما دیا ہے کہ جولائی 10 کو آپ فیصلہ کریں. اب کوئی سمجھے کہ شاید یہ ابتدا ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کھلیں گے، اس سے تو کوئی آدمی نہیں. ایک چیز میں ویسے کہہ دوں، جو انہوں نے کہا جھوٹوں کا جو IG ہے وہ پوسٹ جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے، اور پینما کیس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے کینڈیڈیٹ نہیں وہ خالی اس کے کینڈیڈیٹ اتنے آگے ہیں جھوٹوں کے IG جو ہیں جو یہ ثابت کیا ہے، تو وہ رتبہ جو ہے مرتبہ ان سے آپ لے لیں. یہ بھی خالی یہ ریس از آن کہ جھوٹوں کے IG کون ہے، یہ ریس ابھی جاری ہے. سہیل صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ شروع میں ہی اس پروگرام جب شروع ہوا تو اس دن سے میں نے یہ کہا تھا کہ جو اخلاقی پوزیشن ہوتی ہے نا سیاستدان کی وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور وہ اس کی جو پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اخلاقی پوزیشن کمزور ہو جائے تو سیاسی پوزیشن بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کا حل بھی ہم نے شروع میں نے بھی کہا تھا اور سلمان غنی صاحب نے بھی میرا ساتھ دیا تھا اور سب نے ساتھ دیا تھا کہ جن لوگوں کے غیر ملکی اثاثے ہیں، خاص کر میاں نواز شریف صاحب کے لیے بڑا آسان ہے ان کی خاندان کے لیے کہ کیوں نہیں وہ اپنے فلیٹس جن کی وجہ سے ان کا بنا بنایا سیاسی کردار، وزارت عظمیٰ، حکومت، ایک پولیٹیکل پارٹی، سارا کچھ سٹیک پہ لگ گیا ہے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس کے شروع میں ہی جب پاناما پیپر آیا تو وہ کہتے کہ اس دولت کی کیا حیثیت ہے، ان فلیٹوں کی کیا حیثیت ہے، ان کو بیچ کر پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرتے یا جو بھی پراپرٹی ہے. کیا اہل سیاست سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ بھائی آپ اپنی ساری سٹیکس ملک کے اندر رکھیں، اور اگر آپ نے کچھ باہر بھی رکھنا ہے تو وہ ڈکلیئر کریں، لوگوں کو پتہ ہو. تو یہ میرا خیال ہے کہ جب اخلاقی پوزیشن کمزور ہوتی ہے تو بالآخر اس کا جو اثر ہے وہ سیاسی پوزیشن پہ بھی پڑتا ہے. اور بالآخر یہ JIT بنی، اور جب یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ تفتیش کریں تو ڈے بائی ڈے ہر روز یہ جتنے دن انکوائری چلے گی اخلاقی پوزیشن اتنی ہی متاثر ہوتی جائے گی. اور فیصلہ تو ابھی کرائن اور آثار سے ہی ہم بتا سکتے ہیں، ظاہر ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اخلاقی پوزیشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روز بروز نیچے اور نیچے اور نیچے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے، اور جے آئی ٹی کی تحقیقاتی عمل جاری ہے. یہ جہاز بھی محو پرواز ہے. 10 جولائی کو اب سپریم کورٹ نے طلب کر رکھی ہے رپورٹ. اس کے بعد بھی ہارون صاحب کہتے ہیں کہ بات ختم نہیں ہوگی، اس پر بحث ہوگی. یعنی معاملہ ابھی تھمتا یا رکتا دکھائی نہیں دیتا اور ایجیٹیشن میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. عید کے بعد یہ فی الحال دکھائی دے رہا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے آپ کی رائے کی. آپ کیا کہتے ہیں، رحمان ملک کا پیش ہونا حکمرانوں کو مدد دے گا یا جے آئی ٹی کو؟ ہمارے ساتھ رہیے. تھنک ٹینک کا ساتھ دینے کا شکریہ. سوال آپ کے سامنے رکھا کہ کیا رحمان ملک کی جے آئی ٹی کے سامنے پیشی حکمرانوں کی مشکلات میں اضافہ کرے گی؟ تو 58% افراد کا یہ کہنا ہے کہ ہاں، اور 42% کہتے ہیں کہ نہیں. یعنی کلوز کال اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. 58% کہتے ہیں کہ ہاں اور 42% کا کہنا ہے کہ نہیں. ہارون صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اب عوام کی اس رائے کو، اس تناظر میں جو آپ کی رائے تھی؟ دیکھیے، یہ قانونی معاملہ ہے نا، اس میں عام آدمی بعض اوقات چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بحث کو الجھانا نہیں چاہیے کہ یہ رحمان ملک نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، فلاں کیا تھا. اگر کوئی قتل کا واقعہ ہو جائے اور اس کا گواہ پیش ہونے ہوں تو اس میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ تو خود جیب تراشی میں پکڑا گیا تھا، تو کیسے قتل کی گواہی دینے کے لیے گیا؟ یہ سوال نہیں ہے. سوال بہت سادہ ہے. کیا شریف خاندان نے منی لانڈرنگ کی ہے، ٹیکس چوری کی ہے؟ کیا انہوں نے ناجائز پیسہ کمایا ہے؟ کیا ان کے بیانات میں تضاد ہے؟ کیا انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ یہ اگر انہوں نے ایسے نہیں کیا تو وہ ٹھیک ہے. عدالت کوئی ان کی دشمن تو نہیں ہے. وہ جج ہیں جن کے ماضی پر کوئی دھبا نہیں ہے، اور یہ جے آئی ٹی کے افسر بھی وہی ہیں جن کے ماضی پر کوئی دھبا نہیں ہے. اگر ان میں سے کسی کا کوئی جرم ہوتا تو چیخ چیخ کے وہ بھی کہہ رہے ہوتے اور ان کے فدائین بھی کہہ رہے ہوتے، ان کے منہ کالے کر دیتے. یہ سوال نہیں ہے. یہ سوال بھی نہیں ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے. جمہوریت کیسے خطرے میں پڑے گی؟ اگر سیاسی جماعتیں نہ چاہیں تو جمہوریت خطرے میں نہیں پڑے گی. اور فوج نے بھی بڑا سبق سیکھا. انشاءاللہ جمہوریت خطرے میں نہیں پڑے. اس کے لیے لڑتے بھی رہنا چاہیے، کھڑے بھی رہنا چاہیے ایک نوبل کاز کے لیے. لیکن یہ سارے غیر ضروری بحثیں ہیں. بحث یہ ہے انہوں نے چوری کی نہیں کی، ٹھیک، اور اگر چوری کی ہے تو سزا ملے گی، اور نہیں کی تو اللہ انہیں بری کرے. تو اب یہ ایاز صاحب سوابدید جے آئی ٹی کی ہے کہ وہ کیا ڈٹرمن کرتی ہے. جے آئی ٹی کی ہے، سپریم کورٹ کی ہے. سپریم کورٹ فیصلہ میرا خیال ہے اتنا وہ لمبا نہیں ہوگا جتنا ہارون صاحب کہہ رہے ہیں. بہرحال دیکھیں، جو ایک عمومی جو فضا بن چکی ہے، فضا میں وہ ایک فیلنگ پروان چڑھی ہے کہ اس ملک میں ایک تبدیلی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہ بھی بڑا ایک وہ جو ہے تاثر ہے، بہت بھاری اب ہو گیا ہے کہ جن حادثات سے ہماری تاریخ عبارت ہے، جس سے وہ ایسے ہونے جا رہا ہے. اور یہ ہے بڑی ایک اومنس سی یہ فیلنگ جو ہے اس ملک میں اب یہ زیادہ تقویت پکڑ چکی ہے. ٹھیک. سلمان صاحب، اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ جے آئی ٹی کے بیانات نے اسے متنازع بنایا ہے، اور جے آئی ٹی کے پیچھے پاکستان کی سپریم کورٹ کھڑی ہے، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ جو رپورٹ ہوگی اس کی بنیاد پہ جو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے وہ انصاف میں مبنی ہوگا. لیکن ابھی جو بات کی گئی کہ ایک گواہی کسی سے لی جا سکتی ہے، دیکھیں بات یہ کہ گواہ کا معتبر ہونا بھی ضروری ہے. میں نے تو اسی لیے یہ ریکارڈ آپ کو دکھایا ہے کہ ایک شخص جو خود جس پہ رائے دینی ہے نا، جی انہوں نے وہ رائے دینی ہے، لیکن گواہ کا بھی تو دیکھنا ہے نا کہ گواہ سے پوچھا جایا کرے کہ حضور ایک گواہ جو شخص خود سزا یافتہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گواہی قطعاً معتبر نہیں ہو سکتی. اور قانون میں ایسا نہیں ہوتا. جی قانون میں کوئی کریڈیبلٹی تو ہوتی ہے نا، کوئی گلی محلے سے پکڑ کے تو نہیں گواہی لی جا سکتی، گواہی مان لی گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر مؤثر احتساب تبھی پاکستان میں مقبول ہوگا جب یہ شفاف ہوگا اور غیر جانبدار ہوگا اور سب کا ہوگا. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آج فضا کی بات کی جا رہی ہے نا، کہیں سے شروع کر سکتے ہیں. اچھی بات ہے، شروع ہو گیا ہے یا صاحب، آپ بھی بے فکر ہیں، بالکل شروع ہو چکا ہے اور آگے کی طرف جائے گا. اور جہاں تک بات پاکستان میں ڈیموکریسی کی ہو رہی ہے، جمہوریت نے آگے کی طرف چلنا ہے. اور اچھی بات ہے کہ یاز صاحب نے آج اس بات کی تائید کر دی کہ دیکھیں اس میں کئی سارے آپشن ہیں. یہ تو وہ مان گئے کہ جی اسمبلی بھی یہی رہے گی اور حکمران اگر تبدیل ہو جائے گا تو سسٹم تو چلے گا، اور سسٹم چلنے میں بھی جو تبدیلی کی بات، اب تو تبدیلی والے بیچارے خود تبدیل ہو گئے. کوئی نہ کوئی امید اور پھر امید پر دنیا قائم ہے. اسی بحث پر آج کے پروگرام کو سمیٹتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.